अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं नौशीन तारिक। जैसे कि कल हम कह रहे थे कि हर ट्यूसडे को जो है वो पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत बढ़ जाता है। रात गए कुछ ऐसे ही मनाजिर जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिले, जब फैक्ट्री नाका पर जो है वो इमरान खान की बहनें और कुछ पीटीआई कारकुनान जो हैं उन्होंने धरना दिया। एक बार फिर जो है वो वाटर कैन का इस्तेमाल किया गया। इस बार कंपैरेटिवली तादाद थोड़ी ज़्यादा थी। अब सवालात ये जन्म ले रहे हैं, क्या ये शो हर हफ्ते लगा करेगा और क्या हुकूमत ऐसे ही निपटा करेगी, आगे क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। एक बार फिर जो है वो सिक्योरिटी स्टेट, हार्ड स्टेट की भी बातें की जा रही हैं। किस सहाफ़ी ने ये अहम मालूमात दी हैं, इसको भी हम रिवील करेंगे। और इसके अलावा जनाब कासिम खान और सुलेमान खान का याल्दा हकीम को दिया गया इंटरव्यू भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। और इन तमाम पर हम बात करेंगे, इन तमाम इंसाइट्स पर हम बात करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब कल एक दफ़ा फिर वही चीज़ें मतलब रिपीट टेलीकास्ट में हुई। कह रहे हैं कंपैरेटिवली इस दफ़ा कारकुनान थोड़े ज़्यादा थे। और जब पहले उनसे पूछा गया अलीमा खान साहब से कि वाटर कैन का इस्तेमाल तो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा था हम गलियों में निकल जाएंगे, गलियों में छुप जाएंगे। तो अब सवाल ये है हसन कि क्या हर ट्यूसडे को ये शो लगेगा, और अगर ये शो लगेगा तो क्या हुकूमत ये अफोर्ड करती है? हुकूमत मज़ीद क्या मेजरमेंट लेगी? वाटर कैनन, लाठी चार्ज तक ही चीज़ें रहेंगी या मज़ीद इसकेलेट करेगा? क्योंकि हमने देखा कि हर दफ़ा ये लोग आते हैं, बैठते हैं, जब मुलाकात का टाइम रात को ख़त्म हो जाता है तो फिर चीज़ें एस्केलेशन की तरफ चली जाती हैं और रात गए तक फिर इस तरह की फुटेजेस आती हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि कानून के मुताबिक जो दफ़ा 144 जो नाफिज है ना, जी उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। हर एक वाक़ये की FIR दर्ज करके उसको सील किया जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये वाक़या हो रहा है और उसके बाद जो है ये लोग आज़ादाना घूमते रहेंगे। हर जो ये अमल कर रहे हैं इसका एक एक मुकदमा रजिस्टर हो रहा है। पहली बात तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये इनको समझ नहीं आ रही इनके साथ हो क्या रहा है। अच्छा। ये अपनी तरफ से बड़े सियाने बनकर ये सियासी थिएटर लगाने आते हैं, लेकिन ये कानून की खिलाफ वर्जी कर जाते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंस हैं, ये इनको फेस करने पड़ेंगे। ओके, ये है खबर, ठीक है जी। पहली बात तो ये होगी ओके कि हर एक जो ये थिएटर लगा रहे हैं इसका कॉन्सिक्वेंस इनको फेस करना पड़ेगा। हर एक मामले की FIR दर्ज हो रही है। रात को जब उन्होंने अंगूठा दिखाया वो शौकत बसरा ने, और उन्होंने कहा ओहो करके ना, फिर कहता है रिहा करो इमरान खान को रिहा करो। मैं देख रहा था, मैंने कहा यार बहुत जुल्म की दास्तान है। अंगूठा क्या पकड़ के स्पेसिफिक अंगूठे को जख्मी किया था पुलिस वालों ने? ये क्या था अंगूठा जख्मी वाले, क्या ड्रामा क्या था? आपने क्या उसको उससे समझी? आप मैं समझी शायद ऐसी किस निशान तरह था कोई जख्मी किस तरह हुआ? जख्मी तो नहीं वो हुआ। जख्म कहाँ से आया, किस वजह से आया, क्या हुआ? एक क्वेश्चन है। हाँ, ये ड्रामेबाजी, शुबतेबाजी है। ये फनकार हैं, ये थिएटर लगाते हैं। अच्छा। और ये अच्छा एक जो है ना वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, मुझे तो कम से कम। अच्छा, अलीमा खानम जो कह रही हैं कि पहले KP के मतलब चीजें उस तरफ जाएंगी, नहीं, उसके बजाय देखें, KP के पूरा मुल्क जो बंद होगा, फिर इस तरह से। देखिए फिल्मों में डायलॉग्स होते हैं ना, हाँ जी, वो जिस तरह वो गुजर वाली फिल्म होती है कि नहीं छड़ांगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो अलीमा खानम ने भी आते हुए डायलॉग बोले थे। अच्छा। अलीमा खानम ने डायलॉग बोला था कि इमरान खान से मुलाकात ना हुई तो हम पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। हाँ जी, उन्होंने बात की थी ये आज पाकिस्तान बंद हो गया है, नहीं तो ये क्यों बोला? मतलब डायलॉग था उनका, इरादा हो सकता है, ख्वाहिश हो सकती है उनकी। कोई एफर्ट की उन्होंने इस मुतालिक? हर ट्यूसडे को आके ये नहीं, उन्होंने कहा था पूरा पाकिस्तान बंद करूंगी। तो कोई उस इस मुतल्लिक कोई कोशिश, कोई एफर्ट, कोई उस जिम्न में कोई काम, कोई पेशरफ्त नहीं, तो फिर क्या था? ये इरादे थे, ख्वाहिशात थी। डायलॉग था, बोल अच्छा। बचन था। तो ये बेसिकली अपने आप को मजीद एक्सपोज कर रहे हैं, ये अपनी कमजोरी जाहिर कर रहे हैं। सही। सियासतदान जो होता है ना, वो इस किस्म की जो सड़कों पर आने वाला हथियार होता है ना, ये लास्ट कार्ड होता है। सड़क जो है ना, सड़क गर्म करना, वो आप एक दफ़ा ही गर्म करते हैं, लेकिन ऐसी गर्म करते हैं कि फिर बाकी हुकूमत के पाँव जल जाते हैं, इतनी गर्म हो जाती है। ठीक है। ये रोज़ जो है वो जाली किस्म की सड़क गर्म करते हैं, और फिर वो जो है वो हल्का सा पानी आता है तो वो जो सड़क गर्म करनी होती है खुद ही फ्रीज होकर वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसी सड़क गर्म नहीं, अपने आप को एक्सपोज कर रही है ये। अलीमा खानम अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन, खुद को मुज़ामत की अलामत ज़ाहिर करना, विजुअल्स अपनी तरफ से देखकर अपने आप को ये शो करना कि जनाब हम बड़ी मुज़ामत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बात फिर रिपीट करूँगा, कानून के मुताबिक इनके खिलाफ FIRs का इंदराज हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि
عمران خان سے اگر ملاقات کرنی تھی تو پھر 3 بجے کیوں پیش ہوئی ہیں؟ صبح 8 بجے 9 بجے آ جاتی، تو جو آپ کا ٹائم ہے اس ٹائم پر آپ جا کے ملاقات کرتی. نہیں، یہ 3 بجے کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ لگانا ہی انہوں نے سیاسی تھیٹر تھا. ہاں وہ تو 3 بجے آ رہی ہے نا، وہ 3 بجے کیوں آ رہی ہیں؟ 4 بجے ملاقات کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو 3 بجے آپ پہنچتی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ 3 ناکے ہیں، آپ نے پیدل چل کے جانا ہے. اگر آپ کو ملاقات کا ٹائم بھی مل جائے تو پھر آگے ملاقات آپ کی ہو نہیں سکتی. اس کا مطلب ہے وہ ملاقات کی نیت نہیں ہے. اچھا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ ملاقات کی نیت نہیں ہے ان کی. ملاقاتیں کب تک بند رہیں گی؟ کب تک رہیں گی؟ ہاں، کوئی خبر اس حوالے سے آپ کے پاس؟ ملاقاتیں بند ہیں اب بند ہے. ہاں دیکھیں نا، ان کی میں آپ کو کل بتایا تھا کہ یعنی جتنے دن ان کی گرفتاری ہوئی ہے اس سے زیادہ جو ہے ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. تو پھر کیا چاہیے ان کو؟ اور ملاقاتیں تو ان کی مطلب پلس میں ہیں، پہلے ان کو برابر تو ہونے دو نا. اچھا، قانون کے مطابق پھر ہفتے میں 1 ملاقات کے اوپر لے جائیں ان کو. تو جب وہ پورا ریشو کمپلیٹ ہوگا پھر ہم بات کر لیں گے. 2 سال تو گزر جائیں گے. اچھا، یہ جو 80+ جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں ان کو جو ہے وہ اشتہاری قرار دینے کا بھی سلسلہ یا اس کا آغاز کر دیا گیا، ایسا کہہ لیں. مقدمات ان کے ہیں جس میں کہہ رہے ہیں 11 مقدمات تو صرف سہیل آفریدی پہ ہیں، 52 جو علی امین گنڈا پور پہ ہیں. تو مزید یعنی تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں. نہیں، مقدمات ہیں تو کس نے کہا تھا قانون کو توڑو؟ سنگین مقدمات. دیکھ، کس نے کہا تھا قانون کو توڑو؟ یہ 2 مقدمات کے اندر جو اس کے اندر ان کو اشتہاری قرار دینے کا عمل سٹارٹ ہو چکا ہے. اس کے اندر ابھی اشتہار آئے گا، پبلک نوٹس ہوگا اخبارات کے اندر. پھر 30 دن کا ٹائم ہوگا. اگر 30 دن کے ٹائم کے اندر یہ پیش ہو گئے تو وہ یہ پروسیجر رک جائے گا اور وہ یہ عمل ختم ہو جائے گا. یہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے. ہاں، اس میں شفیع جان بھی ہیں. بالکل، میرا فیوریٹ. آپ کے فیوریٹ؟ میرا فیوریٹ شفیع جان بھی ہے. بڑا قابل آدمی ہے. کوئی پی ٹی آئی سے بھی آپ کا فیوریٹ ہے؟ بڑا امپریس ہوں اس سے. ایسا جو ہے نا قابل شخص ہی ان کا وزیر اطلاعات ہونا چاہیے خیبر پختونخوا حکومت کا. اور میں تو کہتا ہوں اس کو پارٹی کا بھی صوبائی ترجمان بنا دیں. قابل آدمی ہے، بہت امپریس ہوں میں اس سے. ایسے ہی بندے 3-4 اور وزیر ہونے چاہیے. چلیں جی، کسی سے تو راوی بھی اس کو ریپلیس کر سکتا ہے سہیل آفریدی کو. اتنی قابلیت ہے اس کے اندر. اچھا، ہاں، اتنا قابل ترین آدمی ہے. قابلیت پہ کمی نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اب بات کرتے ہیں جو ہے وہ عمران خان کے بیٹوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ یلدا حاکم کو جو ہے وہ انٹرویو دیا ہے. انہوں نے کہا ہے جناب کہ جو ہمارے فادر کو جس سیل میں رکھا گیا اس کو انہوں نے ڈیتھ سیل کہا ہے. اس کے علاوہ ان کا ٹارچر کیا جا رہا ہے اور ہماری اپنے والد سے ملنے کی جو امید ہے ہم نے بڑی زندہ رکھی ہوئی تھی لیکن اب وہ ہمیں نہیں دکھائی دے رہی. اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ ان سے ملاقات کے لیے پاکستان کیوں نہیں جاتے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد نے ہمیں سیاست سے الگ رہنے کا کہا ہوا ہے. اگر ہم جاتے ہیں تو اس سے ہمارے والد کی جو ناقابل شکست قوت ارادی ہے وہ ختم نہ ہو جائے اور وہ کسی ڈیل پہ کسی معاہدے پہ آمادہ نہ ہو جائیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی جب ان سے یہ کیا کہ آپ کے پالیٹکس میں جانے کے کوئی امکانات ہیں تو انہوں نے کہا اگر والد کو قتل کیا گیا تو پاکستان جا کر سیاست کریں گے. کافی انہوں نے ایک سنسنی خیز قسم کا انٹرویو دے دیا. جی اسکائی نیوز ہے. جی اسکائی نیوز یلدا حاکم. اسکائی نیوز. اچھا، اسکائی نیوز کے بارے میں پتہ نا آپ کو، جو اس نے غزہ سے متعلق جیسی رپورٹنگ کی تھی آپ کے علم میں نہیں آئی؟ جی بالکل. کیا آپ کے علم میں اس میں کہ اسکائی نیوز نے اتنی جانبداری شو کی تھی کہ انگلی کے پیچھے سورج کو جو ہے چھپانے کی کوشش کی اس نے. اسکائی نیوز نے جو جینوسائڈ کر رہا تھا اسرائیل غزہ کے اندر، اس کے اوپر مکمل جو ہے نا اس انڈر دا کارپیٹ کرنے کی کوشش کی. اور جانبدارانہ جو صحافت کی ایک مثال ہو سکتی ہے دنیا میں وہ اسکائی نیوز نے جو ہے وہ قائم کی. وہی اسکائی نیوز جو ہے وہ یالدا یہ جو عشق عمران میں مبتلا ہیں. کیوں؟ ایک طرف اسرائیل، اب یہ جو ہے گولڈ سمتھ فیملی اور ان کے ساتھ جناب یہ برٹش، آپ کو پتا ہے نا کہ جو وہاں پر انفلوئنس ہے ان کا، اور یہ اسکائی نیوز جس طریقے سے وہاں سے جانبداری کرتا ہے تو یہ اسی کی ایک اور مثال آ گئی ہے کہ ڈیتھ سیل کا ذکر کیا جاتا ہے. یعنی ڈیتھ سیل کے اندر ان کی بہت خواہش ہے تو آئی ریکویسٹ گورنمنٹ کہ ان کی خواہش کو یا ان کے جو الزام ہے اس کو سچ ثابت کریں. خان صاحب قتل تک کی بات نہیں، خان صاحب کے بارے میں جو خواہش کا اظہار کریں ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے تو ان کو ڈیتھ سیل میں ایک دفعہ لے جائیں نا جی، بھیج دیں. پھر خان صاحب ان کی جو باتیں ہیں جو جس سیل کے اندر موجود ہیں، جہاں پر ان کے پاس ایکسرسائز کی مشین بھی موجود ہے، جہاں پر وہ ان کو دیسی گھی میں بنا ہوا مرغا ملتا ہے، ٹھیک ہے، دیسی مرغا، تو ان کو کال کوٹری میں ڈال دو، ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں ڈال دیں نا. تو پھر یہی چاہتے ہیں یہ لوگ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں کہ کوئی ان کے جو سیل ہے وہ عام پرزنر جو ہے نا اس جس جگہ میں عمران خان رہ رہے ہیں جو عام نارمل قیدی ہے. ڈیتھ سیل تو بہت بری چیز ہے، اس میں کم از کم 20 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اس سائز کی بیرک کے اندر. اچھا جی، 20 نہیں تو 10 تو لوگ رہ ہی رہے ہوتے ہیں. اور وہ
10 کے 20 لوگ جو ہے نا وہ ایک واش روم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ جو عطا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا کھانا جو ہے وہ 4 غریبوں کے کھانے جتنا ان کا ناشتہ ہے. آپ اس بات کو جو میں بات کرتا ہوں, میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس جگہ عمران خان ہے, عام قیدی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں بہت ظلم رکھ رہے ہیں نا, ان کو اٹھا کر عام قیدیوں کے ساتھ بند کرتے ہیں. چلیں اور بتائیں, تو طبیعت سیٹ ہو جائے گی ان کی, یہ چیخنا چلانا شروع کر دیں گے. یہ پریویلیج کلاس پرزنر ہیں, ان کو جو خصوصی جو ہے وہ مرات ملی ہوئی ہیں جیل کے اندر جو عام قیدیوں کو حاصل نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ عمران خان بھی ایک کرمنل ہے, عمران خان ایک سزا یافتہ مجرم ہے. ہی از ناٹ بیسکلی ایکیوزڈ, ہی از اے کانوکٹ. کیا یہ کانوکٹ ہے, ان کو سزا ہوئی ہوئی ہے. تو وہاں پر یہ جس قسم کی باتیں جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے اسکائی نیوز یا اس کی فیملی کر رہی ہے, تو اس کو اگر آپ پروجیکشن دینا چاہیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے. پھر مشرف زیدی صاحب نے بھی جو یالدا کو اس میں اپنا ورژن دیا رات کو, وہ آپ نے سنا ہے؟ نہیں وہ میں نے نہیں سنا. انہوں نے یعنی بتا دیا کہ یہ جناب آلریڈی جتنے دن ان کو ڈیٹینشن ہو چکی ہیں اس سے زائد یہ ملاقاتیں کر چکے ہیں. یہی باتیں جو میں کل کہہ رہا تھا, وہی باتیں مشرف زیدی صاحب نے کی ہیں, اور وہ بات اس نے یعنی ود ریفرنس اس نے بتایا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ان کو پھر اور پریزن رولز بتائے ہیں کہ پریزن رولز کے مطابق یعنی سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا ایک کنوکٹ. لیکن وہ کتنے انٹرویو دے چکے ہیں. اچھا یہ تو بتائیں کہ وہ تو سیاسی گفتگو کرتے ہیں, ان کی بہنیں باہر آ کے بات کرتی ہیں, ان کی جو بیگم ہے بشرا بی بی, ان کی فیملی بھی یہ چیز ریز کر رہی ہے کہ ہماری بھی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. تو ان کی ملاقاتیں کیوں رکی ہوئی ہیں؟ کیونکہ ان کی فیملی سے تو کوئی بھی آ کے سیاسی گفتگو نہیں کرتا. ان کا ذکر کیا ان کے بیٹوں نے؟ نہیں ان کے بیٹوں نے ذکر نہیں کیا, لیکن ان کی فیملی مریم بھٹو نے جو ہے اسٹیپ مدر ہے ان کی. جی جی بالکل. ہاں اچھا اس کے بارے میں بات نہیں کرتی. اچھا میں ایک اور بات کروں, ٹیریان جیڈ وائٹ کا کیوں انٹرویو کیا یالدا نے؟ وہ نہیں رکھتی ہوں گی اپنا کوئی ٹیک اپنے والد کے لیے, لیکن بیٹے تو رکھتے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ یہاں پر جھوٹ کا بازار گرم ہے. صحیح ہے. جہاں آدھا سچ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور گولڈ سمتھ فیملی جو ہے وہ ان کو جناب مانتی بھی نہیں ہے. ایک بات یاد رکھنا, یہودی کو جو خاص جو سپریم یہودی کلاس ہے اس کے اندر یہودی اسی کو مانا جاتا ہے جس کی ماں یہودی ہو. ہاں بالکل پتہ ہے آپ کو, بالکل ان کی نسل ماں سے چلتی ہے, وہ ماں سے چلتی ہے. تو اس لیے پریچ نہیں کرتے اپنے مذہب کی. اس لیے جو ٹیریان ہے وہ ان کی پرائورٹی نہیں ہے. ٹیریان کو بیسکلی عمران خان کو کور دینے کے لیے یا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ٹیریان کو جمائمہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. ورنہ میں یہ کئی دفعہ سوال پوچھ چکا ہوں کہ جو جمائمہ ہے کیا پھوپھی لگتی ہے ٹیریان کی؟ بتائیں کیوں رہ رہی ہے؟ وہ تو سیتا وائٹ کی بیٹی ہے. سیتا وائٹ کی بیٹی ہے. سیتا وائٹ کی بیٹی ہے, وہ جمائمہ کے پاس کیا کر رہی ہے اگر عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے؟ تو اگر عمران خان کی بیٹی نہیں ہے تو مطلب وہ پھر جمائمہ کے پاس کیا ڈھونڈ رہی ہے, کیوں رہ رہی ہے؟ جمائمہ نے کیوں رکھا ہے اس کو, اس گھر میں کیوں رہتی ہے, قاسم سلمان کے ساتھ کیوں گھوم رہی ہے؟ اچھا چلیں اب آ جاتے ہیں حکومت کی طرف. حکومت کے حوالے سے بھی بہت سے جو لوگ ہیں نا وہ انالیسس کرتے ہیں, جی حکومت کے بھی دن خراب ہونے والے ہیں, تو یہ ہونے والا ہے, تو وہ ہونے والا ہے, 28 ترمیم آئے گی تو حکومت کو بڑی مشکلات ہیں. لیکن ابھی ایک سینئر صحافی نے کل رات جو ہے وہ کچھ چیزیں وہ کی ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے, اور اس میٹنگ میں جو ہے وہ بہت کچھ چیزوں کو جو ہے بڑا تعین کیا گیا ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ ہارڈ اسٹیٹ ہوگا, صحیح معنوں میں ہارڈ اسٹیٹ ہوگا, اور فوج نے اپنا ڈلیور کر دیا ہے, اب سیاستدانوں کو ڈلیور کرنا ہوگا. حکومت کی شاہ خرچیاں بھی ان کے ریڈار پر ہیں. خاص کر انہوں نے کہا کہ ایک صوبے کی چیف منسٹر کے ایونٹ پر کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں. ایز یو نو کہ وہ کسی طرف اشارہ تھا. جی کون صاحب ہیں قابل شخصیت, کون ہے؟ مالک صاحب ہیں, انہوں نے. اچھا محمد مالک صاحب. جی جی محمد مالک صاحب تو میرے کولیگ ہیں نا جی ایئر وائی پر. اچھا نہیں, مالک صاحب کی خبر ان کی خبر ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ خبر نہیں درست. دیکھیے پہلی بات تو جو چیف منسٹر والی بات کری نا, شاہ خرچیاں والی بات, یہ ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کا فوج کا تعلق ہی نہیں اس معاملے سے. یہ تو گورننس کے کام ہے, فوج تو اپنا کام کر رہی ہے. یہ اس سے وہ کس نے فوج کی طرف سے کہا ہے, یہ پیغام پہنچایا ہے, خبر دی ہے مالک صاحب کو؟ ٹھیک ہے, فوج کا کیا تعلق ہے؟ فوج تو ریاست یعنی گورنمنٹ کے نیچے کا ادارہ ہے, وہ تو اس چیز میں انٹرفیئر نہیں کرتے, بلکہ وہ تو جو ان کو اسائن کی جاتی ہے ڈیوٹیز بائی فیڈرل گورنمنٹ, وہ اس کو پورا کرتے ہیں. ان کو ٹاسک ملتے ہیں, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, وہ ٹاسک امپلیمنٹ کرتے ہیں. جو SIFC بھی ہے جس میں آپ نے بیسیکلی کاروبار کی یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو آپ نے
یعنی اٹریکٹ کرنا ہے, یہ ٹاسک پرائم منسٹر نے سائن کیا ہے فوج کو کہ آپ یہ کریں. ایکچولی مالک صاحب جو ہے نا اس کو اس طریقے سے لنک کر رہے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ ہمارا جو دشمن ہے نا وہ ملٹری وائز بھی ہم سے کئی گنا آگے ہے, اکنامیکل تو معاشی وائز تو ہم سے 5 گنا آگے ہے, تو ہمیں بھی اپنی شاہ خرچیوں کو جو ہے نا وہ کنٹرول کرنا ہوگا. دیکھیں شاہ خرچیاں جو کنٹرول کرنا ہے یہ تو آلریڈی اچھی بات ہے جی, اگر یہ کرنا چاہیے, اس پر کس نے انکار کیا ہے. آپ نے اپنا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنا ہے, آپ نے اپنے قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے, آپ نے اپنی معیشت کو درست سمت پر لے کے چلنا ہے, آپ نے پاکستان کے قرضے اتارنے ہیں. پاکستان کے معاشی حالات بڑے خراب ہیں, یہ بات درست ہے, بالکل, لیکن میں نے بے روزگاری کی شرح لیکن یہ کام کرنے کے جو ہیں یہ حکومت کے ہیں, اور یہ حکومت نہیں کرنے ہیں, فوج نے کوئی انسٹرکشن تھوڑی دینی ہے. فوج نے کہا معیشت کو جو ہے اس طریقے سے انہوں نے ڈکٹیٹ کرنا ہے کہ آپ اس طرح کریں, اس طرح کریں, اس طرح کریں. نو سوری, اٹس رانگ. جو خبر ہے یہ غلط ہے. کچھ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت میں اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر دراڑ جو ہے سامنے آ جائے, جیسے یہ سی ڈی ایف کی تعیناتی کے معاملے کے اوپر جس قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا, یہ وہی پروپیگنڈا ہے جو ٹوٹ نہیں رہا, ختم نہیں ہو رہا. اب بات یہ ہے کہ فیض حمید کے معاملے کے اندر عمران خان صاحب نے ملوث ہونا ہے. اب یہ جان بوجھ کر اکانومی خراب ہے, حالانکہ اکانومی کی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہو چکے ہیں, اس کو اس طرف لے کر آ رہے ہیں. اب یہ ایک باریک واردات ہوتی ہے, ایک نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے, ایک بدگمانیاں پیدا کرنے کی سازش ہوتی ہے. ابھی فیض حمید کا معاملہ ہے اور اس میں مئی 9 کے حوالے سے بیسیکلی انڈیکیشن ہے آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے اندر. اب وہ آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے وہ فوج اپنے ضابطے اور طریقے سے چلتی ہے, اس کو اس طرح کا رنگ دیا جا رہا ہے کہ اس میں عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے, کہ لوگ اس طرح کا تعلق دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اس میں جنرل باجوہ کو بھی لایا جائے گا. بالکل, دیکھیں کیا 9 مئی جب ہوا تھا تو اس ٹائم جنرل باجوہ آرمی چیف تھے؟ نہیں تھے. اس وقت تو عاصم منیر صاحب تھے. برنولی کے بڑے سینئر رہنماؤں نے کہا ہے کہ باجوہ صاحب, دیکھیں وہ بیسیکلی کچھ سوالات وہ سینئر رہنما جو ہے نا وہ حکومت نہیں چلا رہے, وہ فیصلے نہیں کر رہے. فیصلے کرنے والا پرائم منسٹر کے منہ سے یہ بات سنیں, اٹارنی جنرل کے لا منسٹر کے منہ سے بات سنیں. باقی جو کوئی اور وزیر ہے اس کا یہ کام نہیں ہے, کوئی سینیٹر ہے تو اس کا یہ کام نہیں ہے یہ بات کرنا. رانا ثناءاللہ کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں وہ بات کر رہا ہوں جو کہ گراؤنڈ فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں. یہ جو باقی میڈیا بات کر رہا ہے یہ بیسیکلی اینگلنگ کر کے جان بوجھ کر اپنے دل کی جو نا وہ باتیں کر رہے ہیں. ابھی بھی عشق عمران میں مبتلا ہے نا فیض جاب ہونے والے میڈیا ہاؤسز کہ جو, اور اس کے اندر کام کرنے والے بہت سے لوگ. تو میں جو بات کر رہا ہوں یہ بات اسی طریقے سے ویورز, میں بالکل ویورز کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا. یہاں پر اس ٹائم یعنی جو ایکچوئل گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو بلر کیا جا رہا ہے اور ایک ایسی تصویر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتی. حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بہت اچھے ہیں, کوئی ڈکٹیشن اسٹیبلشمنٹ نہیں دے رہی گورنمنٹ کو. اور اگر دیکھا جائے تو شہباز صاحب کا اور فیلڈ مارشل کا ایک جو سمجھ لیں کہ ایک ٹیم بن چکی ہے, وہ پاکستان کے لیے ڈیلیور بھی کر رہی ہے اور پاکستان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے, چاہے وہ ڈپلومیٹکلی ہے, چاہے وہ اکنامیکلی ہے, اور اوور آل پاکستان کی جو پرسیپشن ہے وہ دنیا میں بہتر ہو چکی ہے. سو لہٰذا راوی اس متعلق اور اس وقت مکمل چینی چین لکھ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ.